बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज़ीब व तमद्दुन इस्लामी बाय रशीद अख्तर नदवी, इसका हम हिस्सा 2 कर रहे हैं और इसमें से आज हमने करना है हिकमत अमली। गो अमीर मुआविया की कामयाबी और कामरानी उनकी ज़ाती सलाहियतों का फल थी, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने जिस माँ की गोद में परवरिश पाई थी वो मक्का की ज़हीन तरीन खातून थी और अबू सुफियान की दानाइयाँ कुछ मख्फी नहीं है। अक़दुल फ़रीद में हंदा और अबू सुफियान के आखिरी सियासी मसलक से मुतालिक एक किस्सा लिखा है। मुसन्निफ़ का बयान है कि अमीर मुआविया हज़रत फ़ारूक के दौर में एक बार मक्का आए। वो अपने भाई यज़ीद बिन अबी सुफियान की मौत के बाद नए इमारत की मसनद पर बैठे थे। पहले वो माँ से मिले। माँ ने उनके हालात जानने के बाद उनसे कहा, बेटा, इस शख्स ने फ़ारूक की तरफ इशारा था, तुम्हें एक काम सौंपा है, तुम पर हर बात में उसकी इताअत लाजिम है, खा उसका हुक्म तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ हो या मुवाफिक। माँ से मिलने के बाद अमीर मुआविया बाप के हुजूर पहुँचे। बाप ने उनसे कहा, बेटा, मुहाजिरीन के गिरोह ने हमसे पहले इस्लाम कबूल किया, इसीलिए हमसे सबकत ले गए और हम पीछे रह गए। इस सबकत का सबब मुहाजिरीन का गिरोह हम पर फौकियत रखता है और हम अपने ताखुर के सबब उनसे बहुत पीछे हैं। वो अपनी सबकत के सबब हमारे इमाम हैं और हम पीछे रहने की वजह से मुक्तदी। इसके बावजूद तुम्हें एक मौका नसीब हुआ है। मुहाजिरीन ने तुमसे एक खिदमत ली है, इसीलिए किसी बात में उनकी मुखालफत न करना, उनकी इताअत ही में फलाह है। गौर का मकाम है कि बीवी और शौहर की सियासी हिकमत अमली एक दूसरे से किस कदर करीब थी। हमने ये मिसाल इसलिए लिखी है कि अंदाज़ा हो सके कि अमीर मुआविया जिस माँ बाप के बेटे थे वो सियासी हैसियत से बहुत मुमताज़ थे। अमीर मुआविया की सियासत और दानाई और होशमंदी का एतराफ़ तमाम पहले मौरिखों ने करीब करीब एक जैसे अल्फाज में किया है। और ये क्या कम होशमंदी है कि उनके बड़े मुखालिफिन में से हज़रत इब्न अब्बास जैसे शख्स ने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि मुआविया बड़े सखी और बड़े हलीम हैं। इब्न अब्बास के अल्फाज ये थे, उनकी सियासत ये न थी कि वो बात बात पर तलवार उठा लेते, वो तलवार उठाने को पसंद न करते। खुद कहा करते, जहाँ कूड़ा किफ़ायत करता है वहाँ मैं कभी तलवार इस्तेमाल नहीं करता, और जहाँ ज़बान किफ़ायत करती है वहाँ मैं कूड़े को हाथ में लेना पसंद नहीं करता। उन्होंने ये कहते वक्त अपने सबसे बड़े हथियार को नज़रअंदाज कर दिया। ये भी उनकी सियासत और दानाई थी कि उन्होंने दौलत के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया, वरना हकीकत यह है कि उन्होंने अपने से बड़े मुखालिफ को रुपए के बल पर जीता। उन्होंने मामूली से मामूली दुश्मन को अपना हमनवा बनाने के लिए 1 लाख दिरहम की रकम सर्फ कर डाली। उन्होंने मक्का, मदीना, कूफा, बसरा और दूसरे हिस्सों को शयूख और काबिर को हमनवा बनाने के लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए। उनका कायदा था कि जैसे ही उन्हें किसी बड़े शख्स के बारे में ख़बर मिलती कि वो उनकी मुखालिफ बने, वैसे ही वो अपने मसाहिब को हुक्म देते कि उसे इतना दो कि तंगी दामान की शिकायत करने लगे। जनाब अकील बिन अबी तालिब के बारे में सब जानते हैं कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के भाई थे और ऐसे भाई जिन्हें अली से अलग करना नामुमकिनात में से था। यही अकील एक बार इत्तफाकी तौर पर दमिश्क आए। अमीर मुआविया को उनके आने की खबर हुई। मसाहिबों को भेज कर अपने पास बुला लिया और यूं ही अंदाज़ा लगाने के लिए पूछा, अकील, तुमने जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ा तो वो किस हाल में थे? अकील नए नए आए थे और भाई से बेहद मोहब्बत करते थे। कहने लगे, मैंने उसे ऐसे हाल में छोड़ा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, हाशमी रगे जोश में कराई, और तुमसे इस हाल में मिला हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। यकीनन अकील का जवाब इसके सिवा कोई दूसरा न हो सकता था, और ये ऐसा जवाब था कि अगर मुआविया की जगह कोई दूसरा शख्स मुखातिब होता तो नताइज बड़े सख्त होते। मगर अकील का ये जवाब सुनकर अमीर मुआविया ने कोई बात नहीं कही। अपनी जगह से उठे और मसाहिब को हुक्म दिया कि अकील हमारे मेहमान हैं, इन्हें महल में ठहराओ, खबरदार उनकी तवाज़ो में कोई कोताही न करना, कोताही न होने पाए। फिर उनकी खिदमत में सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली भिजवा दी और अली के भाई अकील को एक अजीब व गरीब इम्तिहान में डाल दिया। सुबह हुई तो वो फिर अकील से मिले और पूछा, क्यों अकील, तुमने अली को किस हाल में छोड़ा था? ये कल वाला सवाल था और इसके अल्फाज भी कल ऐसे ही थे, मगर जवाब बदल गया। अकील ने कहा, मैंने अली को इस हाल में छोड़ा कि वो अपनी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से तुमसे बहुत बेहतर थे और तुम मेरी ज़ात के लिए उनसे बेहतर हो। सोचा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी सियासत थी, ये कैसी दानाई थी कि अकील जैसा हाशमी महज एक रात के अंदर मुआविया से इस दर्जा मरऊब हुआ कि वो उन्हें अपनी ज़ात के लिए भाई से ज़्यादा बेहतर समझने लगा। ये जवाब भी गो एक तरह से सियासी था, मगर पहले जवाब से किस कदर मुख्तलिफ था। मसूदी कहते हैं कि सिफ़ेन के मार्के के बाद जब शामी फ़ौज शाम को लूट रही थी तो एक शामी ने एक कूफ़ी से मुतालबा किया कि तुम्हारे पास जो ऊँटनी है वो मेरी है, तुमने ये मुझसे ली थी, इसे मुझे दे दो। वो सिपाही शामी था, इसलिए 50 आदमियों की शहादतें गुजार दी। कूफ़ी का शाहिद कोई न था। अमीर मुआविया ने कूफ़ी को हुक्म दिया कि ऊँटनी शामी के सुपुर्द कर दो। कूफ़ी की ज़हनियत अजीब व गरीब थी। कूफ़ी ने कहा, आला हज़रत, ये ऊँटनी नहीं, ऊँट है। मुआविया मुस्कुराए और इसे ऊँट लेकर शामी के सुपुर्द कर दिया। और जब लोग चले गए तो आदमी भेज कर कूफ़ी को बुलाया और तन्हाई में से पूछा, तुम्हारे इस ऊँट की क्या कीमत थी? कूफ़ी ने कीमत बता दी।
امیر معاویہ نے اسے اس قیمت سے کئی گنی دینے کے بعد خواہش کی کہ علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں جب جاؤ تو ان سے کہنا کہ میں 1 لاکھ ایسے آدمیوں کے ساتھ ان سے مقابلہ کروں گا جو صرف میرے جھنڈے تلے لڑنا جانتے ہیں، جن میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اونٹنی اور اونٹ میں تفریق کر سکے گا۔ امیر معاویہ نے اس کوفی کو اس کی اونٹ کی دگنی تگنی قیمت ادا کرنے کے بعد جو بات کہی وہ بظاہر معمولی معلوم ہوتی ہے، مگر غور کیا جائے تو یہ ایک عجیب و غریب نکتہ ہے۔ معاویہ نے اس جواب میں علی کو محض دھمکایا ہی نہیں بلکہ ان پر حقیقت واضح کر دینی چاہیے کہ ان کے ساتھی محض نمائشی ہیں اور وہ محض غیر ضروری باتوں میں الجھتے ہیں۔ کوفی نے اس وقت جب اسے تگنی قیمت ملی اس طنز پر غور کرنے کی ضرورت نہ سمجھی اور روپے کی جھنکار کا لطف لیتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے عراقی فوج کے بارے میں یہی تھی، وہ اس فوج سے بے حد نالاں تھے اور امام حسن نے تو بھرے مجمع میں کوفیوں کی بے وفائی پر شکوہ کیا تھا۔ یہ امیر معاویہ کی سیاست تھی جس نے کوفی کے ذریعے اتنی بڑی باز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچا دی، اور یہ انہی کا بل بوتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ سے کئی سال اسلام میں متاخر اور تقویٰ و طہارت و پاکیزگی و اخلاق اور دوسرے فضائل میں کم ہونے کے باوجود انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے مات دی۔ امیر معاویہ کی سیاست کا صحیح علم ہمیں اس وقت ہوا جب ہم نے ان کا وہ مکتوب پڑھا جو انہوں نے مدائن میں حضرت حسن علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے بعد انہیں لکھا۔ آپ خلافت کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں، رشتہ کے اعتبار سے بھی اور اہلیت کے لحاظ سے بھی۔ اگر میں جانتا کہ آپ مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت مجھ سے بہتر کر سکیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ اسی قسم کی سیاست امیر معاویہ نے اس وقت برتی جب وہ مروان کے کہنے پر اپنے بیٹے کی یزید کی خاطر مدینہ آئے۔ انہوں نے اپنی سواری امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب کی اور خطاب کیا کہ مرحبا بسید شباب المسلمین۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا مرحبا بشیخ قریش و سیدہا و ابن الصدیق۔ عبداللہ بن عمر سامنے آئے تو ان سے بولے مرحبا بصاحب رسول اللہ و ابن الفاروق۔ عبداللہ بن زبیر کو دیکھا تو فرمایا مرحبا بابن حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابن امہ۔ پھر انہیں سواریاں دی اور اپنے ساتھ سوار کرا کے مکہ لائے، حج کیا اور مجمع عام میں ان چاروں بڑے صحابہ کو 2 مسلح آدمیوں کے درمیان رکھ کر اور تلواروں کے سائے میں روک کر عوام سے بیعت لی۔ عوام کچھ نہیں جانتے تھے کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ عوام نے یہی سمجھا کہ یہ بیعت ان چاروں کی رضا کے ساتھ لی جا رہی ہے۔ یہ سیاست تھی امیر معاویہ کی۔ مدینہ میں انہیں ملتے وقت کس قدر اونچے اور دل کو منہ لینے والے انداز اختیار کیے اور یہاں تلواروں کا حصار ان کے گرد کھینچ دیا۔ یہ سیاست ہی تھی جب امیر معاویہ نے مدینہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر علی کرم اللہ وجہ پر اعلان کرنا چاہا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہاں سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ پر اعلان کو شاید اچھا نہ سمجھے، ہمیں ان سے اس سلسلے میں پہلے پوچھ لینے دیجیے۔ امیر معاویہ رک گئے اور آدمی سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں بھیجا۔ ادھر سے جواب آیا کہ اگر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تو ہم اسے کبھی مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ جب تک سعد بن ابی وقاص زندہ رہے امیر معاویہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعلان نہ کیا۔ یہ بھی امیر معاویہ کی سیاست تھی۔ وہ سعد بن ابی وقاص کے بلند منصب سے آگاہ تھے، اس لیے وہ ان کے دل میں اپنی طرف سے نفرت نہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایسی ہی سیاست سے امیر معاویہ نے اس وقت کام لیا جب انہوں نے اپنے بھائی زیاد بن سمیہ کو یزید کی بیعت کے سلسلے میں لکھا اور وہاں سے پیغام آیا لوگ اس وقت کیا کہیں گے جب ہم انہیں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دیں گے جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا، جو شراب پیتا، ڈھول بجاتا اور رنگین کپڑے پہنتا ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر، حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ اس کے مقابلے میں موجود ہیں۔ یزید سے کہیے کہ وہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا نہیں ہو جاتے آپ اپنے اس ارادے کو ملتوی رکھیے۔ یہ زیاد بہت بڑے سیاستدان اور امیر معاویہ کے بڑے حامی تھے، کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے۔ امیر معاویہ نے ان کا یہ پیغام پا کر دل کی بات دل ہی میں رکھ لی۔ اس وقت تک یزید کی بیعت کا قصہ نہ چھیڑا جب تک زیاد مر نہیں گئے۔ خود اس زیاد کو اپنانے کے سلسلے میں انہوں نے کس قدر سیاست برتی تھی اور کیسا اہم اقدام کیا تھا۔ یہ زیاد اپنے وقت کے بڑے بہادر اور فارس جیسے صوبے کے والی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانثار فدائیوں میں سے تھے۔ حضرت علی کی زندگی میں انہوں نے حضرت علی کا ہر لمحہ ساتھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہٹ جانے کے باوجود انہوں نے معاویہ کی بیعت نہ کی تھی، اور جب معاویہ نے انہیں بیعت کرنے کا پیغام بھیجا تو زیاد نے یہ پیغام پا کر ایک خطبہ دیا۔ اس کے پہلے الفاظ تھے، پھر کہا اگر وہ مجھ سے ملا تو میری تلوار اس کا مقابلہ کرے گی۔ لیکن امیر معاویہ زیاد کی ایک بہت بڑی کمزوری سے آگاہ تھے۔ ایک ماہر حکیم و بناز سیاستدان کی طرح انہوں نے اس کمزوری پر ہاتھ رکھا اور مغیرہ بن شعبہ کو زیاد کے پاس بھیج کر کہا
میاں اتنے بڑے آدمی ہو مگر تمہاری کیا زندگی ہے، تمہارے باپ کا ابھی تک طے نہیں ہوا، تم اپنی ماں کے نام سے پکارے جاتے ہو۔ یہ حقیقت تھی، زیاد کی ماں سمیہ ایک زمانے میں فاحشہ تھی۔ عربوں کے عام دستور کے مطابق ابو سفیان اس کے ہاں ایک رات ٹھہرا۔ چند دن بعد سمیہ نے اعلان کیا کہ میں ابو سفیان سے حاملہ ہوں، پھر یہ بچہ جنا جس نے زیاد نام پایا۔ ابو سفیان نے اس بچے کے متعلق شروع زمانہ میں تو اعتراف نہ کیا، البتہ جب اس نے حضرت فاروق کے زمانے میں لڑائیوں میں بڑا نام پایا اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے، تو ابو سفیان نے بڑے فخر سے کہا کہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس قصہ سے آگاہ تھے، انہوں نے ابو سفیان کو چپ کرا دیا۔ بہرحال لوگوں نے یہ بات جان لی مگر اب تک اس کا اعتراف اعلانیہ نہ ہوا تھا، اور زیاد یقیناً اس بات کے خواہش مند تھے۔ بچپن میں نہ صحیح بڑھاپے میں تو یہ ان کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ جب مغیرہ بن شعبہ نے انہیں لالچ دیا کہ وہ امیر معاویہ سے کہہ کر اس کی حیثیت کو قانونی صورت دے دیں گے، تو زیاد نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح نہ صرف فارس کا وسیع علاقہ امیر معاویہ کی سلطنت میں داخل ہوا بلکہ اس وقت کا ایک بڑا سیاستدان ان کے ساتھ پوری طرح مل گیا۔ زیاد بن سمیہ یا ابن سفیان کی طرح امیر معاویہ کی سیاست و دانشمندی نے جناب عمرو بن العاص فاتح مصر کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ عمرو بن العاص نے حضرت فاروق کے زمانے میں مصر فتح کیا تھا اور 4 سال تک اس کے والی رہے تھے۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسی قدر ملت اسی عہدہ جلیلہ پر متمکن رہے، آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ مسعودی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جواب میں عمرو بن العاص سے مطالبہ کیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ عمرو بن العاص نہ مانے، جواب دیا میں دنیا کی خاطر عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتا۔ امیر معاویہ کی سیاست و دانائی کے جوہر دیکھیے، انہوں نے عمرو بن العاص کو اس جواب پر لکھا میں تمہیں مصر دیتا ہوں، مصر تمہارے لیے زندگی بھر کے لیے مخصوص ہے۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے مصر کا لالچ دے کر اس وقت کے سب سے بڑے ذہین اور تباہ سیاستدان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ یعقوبی اور فخری کے بیان کے مطابق عمرو بن العاص دل سے امیر معاویہ کے ہمنوا نہ تھے۔ طبری نے ایک مثال دی ہے کہ عمرو بن العاص ایک وفد لے کر مصر سے معاویہ کے پاس آئے، دونوں ایک دوسرے کی سبکی کے آرزومند تھے، اس لیے ایک دوسرے سے خوب واقف تھے۔ اس وفد کے ہر رکن کو عمرو بن العاص نے خوب سمجھایا تھا کہ جب معاویہ کے پاس جانا تو اسے پریشان کرنے کے لیے یا امیر المومنین کہہ کر سلام نہ کرنا۔ امیر معاویہ کو معلوم تھا عمرو بن العاص یہ وفد کیوں لائے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے پہرے داروں سے کہا کہ اس وفد کے ہر رکن کو میرے پاس آنے سے پہلے خوب دھمکانا اور اچھی طرح مزاج پرسی کر دینا۔ اس مزاج پرسی اور دھمکانے کا یہ اثر ہوا کہ پہلا رکن جب امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یوں سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تمام دوسرے ارکان وفد نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ باریابی کے بعد عمرو بن العاص نے ان لوگوں کو سخت ملامت کی، میں نے تمہیں عمارت دینے سے روکا تھا، تم نے اسے نبوت عطا کر دی۔ اس ایک مثال سے یہ بات خوب ظاہر ہوتی ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے کیسے مخالف عمرو بن العاص کو مصر کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا تھا اور یہ ان کی کتنی بڑی دانائی اور ہوش مندی تھی۔ مورخ یعقوبی نے عمرو بن العاص اور امیر معاویہ کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یعقوبی ہی کا بیان ہے کہ عمرو بن العاص بہت بڑے دانا اور اوجھ سیاستدان تھے، ان کی گفتگو میں سحر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرتے جس کی گفتگو ڈھنگ کی نہ ہوتی تو فرمایا کرتے کہ سبحان من خلق و خلق عمرو بن العاص۔ یہ حقیقت تھی کہ عمرو بن العاص کی گفتگو بہت مرتب ہوتی، اسی طرح ان کا ذہن بھی مرتب تھا۔ وہ امیر معاویہ کی حکومت کی بنیاد استوار کرنے کے 2 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت کے وقت بھی انہیں اپنی غلط روی کا اعتراف تھا، مگر امیر معاویہ کی سیاست ان کے ہر اعتراف کے باوجود انہیں آخر وقت تک اپنے ساتھ ملائے رہی۔ یہی کیفیت قریب حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ساتھ ملاتے وقت ہوئی۔ یہ مغیرہ بن شعبہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ماننے والوں اور قریبیوں میں سے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی مشورہ دیا تھا۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سارے اعمال کو برقرار رکھو، خصوصیت سے امیر معاویہ اور ابن عامر کو۔ جب یہ لوگ تمہاری بیعت کر لیں گے اور حالات سدھر جائیں گے تو پھر چاہے انہیں بدل دینا اور چاہے انہیں برقرار رکھنا۔ متواتر 2 دن تک انہوں نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہ سنی اور انہیں ناراض کر دیا۔ وہ مدینہ سے نکل گئے اور امیر معاویہ نے ان پر اپنا سیاسی جال پھینک کر انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ امیر معاویہ نے جو سیاست ابن کابر کے سلسلے میں برتی وہی دوسرے لوگوں کے ساتھ برتتے ہی، چونکہ بہت بڑے لوگ تھے اس لیے انہیں اپنے بڑے بڑے عہدے دیے۔ جو چھوٹے چھوٹے سیاستدان تھے انہیں معمولی عہدے، اپنے دربار میں قرب اور دولت سے بھری ہوئی تھیلیاں عطا کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ بادشاہت
یہ امر واقعہ ہے کہ امیر معاویہ اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ ایک نئی قسم کی بادشاہت کی بنا رکھیں، ایک نیا تمدن اور ایک نئی تہذیب پیدا کریں۔ ان میں بادشاہوں کی علامات شروع ہی سے تھیں، وہی شہزادوں کے سے انداز تھے، اور یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک موقع پر کہا کہ معاویہ اگر تم بادشاہ بنے تو اچھی طرح کے بادشاہ بننا اور نیک اخلاق کا ثبوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ محض کاتب رسول تھے، لیکن بادشاہی کے خواب دیکھا کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میرے دل میں بادشاہ بننے کا خیال اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جب مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ملکت فاحسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کاتب میں نہ جانے کیسی باتیں دیکھی جو یہ نصیحت کی، اس وقت امیر معاویہ نو عمر تھے اور کچھ زیادہ باتیں بھی نہ کرتے تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی بار انہیں اقتدار کے مسند پر بیٹھنے کے مواقع ہاتھ آئے۔ اس وقت وہ نائب خلیفہ تھے، ان کی حیثیت محض ایک عامل کی تھی، ماتحت عامل کی، مگر انہوں نے اسی عالم میں اپنے جوہر ذاتی اور اپنی آرزوؤں ظاہر کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم کیسر و کسریٰ کے ذکر پر لوگوں سے کہتے کہ کیسر و کسریٰ کی شان و شوکت کی قصوں کو چھوڑ دو، تمہیں معاویہ موجود ہیں، معاویہ کے ہوتے تم ان بادشاہوں کا ذکر کرتے ہو۔ ہمیں نہیں معلوم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جیسے حضرت فاروق اعظم جیسے سادہ مزاج اور فقیر منش بزرگ نے معاویہ کے شاہانہ انداز میں کیا لطف دیکھا جو ان کی گرفت نہ کی۔ یوں ابن عساکر اور طبری کا بیان ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب عبد الرحمن بن عوف کی میت میں شام تشریف لائے اور امیر معاویہ نے ان کا استقبال کیا تو فاروق اعظم نے ان سے منہ پھیر لیا تھا اور بات کیے بغیر آگے بڑھ گئے تھے۔ ان دونوں مورخین نے اس واقعے کی تفصیل لکھی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ امیر معاویہ دوبارہ سامنے آئے مگر فاروق نے ان سے بات نہ کی، اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے پوچھا کہ امیر معاویہ سے توجہ کیوں نہیں فرمائی تو حضرت فاروق نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ بادشاہوں کے انداز سے رہتے ہیں، دروازے پر پہرہ دار بٹھا رکھے ہیں اور حاجت مندوں کو باہر روک رکھتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے۔ امیر معاویہ نے معذرت پیش کی کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بادشاہوں سے قریب ہوں اور اگر ایسے انداز اختیار نہ کروں تو اسلامی حکومت کی سبکی ہو۔ اگر آپ فرمائیں تو میں یہ انداز ترک کر دوں اور حکم دیں تو یہ انداز برقرار رکھوں۔ اس وقت اس پر حضرت فاروق نے ان سے کہا، نہ میں تمہیں انہیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔ گویا دوسرے لفظوں میں حضرت فاروق اعظم امیر معاویہ کی اس معذرت اور ان شاہانہ انداز کے بارے میں کوئی مستقل رائے نہ قائم کر سکے۔ بہرحال امیر معاویہ بادشاہ تھے، بادشاہت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں بادشاہت کی ایک نئی شکل دنیا کے سامنے رکھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سچے مسلمان تھے، اسلام نے ان کی دل میں جگہ پائی تھی، اس لیے انہوں نے جس بادشاہت کو روشناس کرایا وہ نہ اسلام سے پہلے دور کی بادشاہت تھی اور نہ اس میں خلفائے لاہو جیسا کاسا انداز تھا۔ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل نہیں تھی۔ امیر معاویہ مسلمان تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، مسعودی کے قول کے مطابق ایک رکعت میں 50 آیات پڑھتے، اپنے وقت کو ایک صالح بادشاہ کی طرح رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ وہ دن میں کم سے کم 4 بار لوگوں سے ملتے، فجر کی نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور وظائف سے فارغ ہونے کے بعد وزراء سے دل کے اہم مسائل پر گفتگو کرتے اور احکام دیتے، اور پھر خادم خاص سے کہتے کہ میری کرسی مسجد میں ڈال دو۔ کرسی مسجد میں آ جاتی، وہ کرسی پر بیٹھ جاتے اور حکم دیتے، عورت مرد بچے اور بوڑھے امیر و غریب اور ہر حاجت مند و شاکی کو میرے سامنے آنے دو۔ اس وقت کوئی پہرا نہ ہوتا، کسی کو ان سے ملنے میں رکاوٹ نہ ہوتی، ہر کوئی ان سے مل سکتا، شکایتیں کر سکتا، حاجتیں بیان کرتا اور مدد مانگتا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرتے، حاجت مند کی حاجت پوری کرتے، شکایت کرنے والے کی شکایت کو سن کر مناسب احکام دیتے، مظلوم کو ظلم سے بچاتے اور اس وقت تک کرسی سے نہ اٹھتے جب تک ایک شخص کی بات نہ سن لیتے، وہ ہر ایک کی شکایت دور نہ کر دیتے۔ یہ صحیح ہے کہ خلفائے راشدین کا انداز اس سے مختلف تھا۔ وہ رائے عامہ کے پابند تھے اور ان کا ہر لمحہ عوام کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ وہ امیر تھے مگر خادم امیر معاویہ ان سے مختلف تھے، مگر اس اختلاف کے باوجود وہ پہلے بادشاہوں ایسے بھی نہ تھے۔ پہلے کیسر و کسریٰ کے دروازوں پر ہزار پہرے بیٹھے ہوتے اور حاجت مند محتاج اور شاکی مہینوں باریابی کا شرف نہ حاصل کر سکتے۔ امیر معاویہ کا طریق ان سے بھی مختلف تھا، گو ان کے انداز شاہانہ تھے۔ وہ تخت پر بیٹھتے، اوقات مخصوص میں وزراء کو باریاب کرتے، خواص سے ملتے اور دربار کرتے۔ اس دربار میں لوگوں کو حسب مراتب جگہ دی جاتی۔ دربار کا انداز گو شاہانہ تھا، لیکن پچھلے بادشاہوں کی طرح یہاں درباریوں کو اندر آتے وقت نہ رکوع کے بل جھکنا پڑتا، نہ
نہ گورنش بجا لانی پڑتی۔ وہ سیدھے سادے مؤدب انداز میں اندر آتے اور السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر اپنی اپنی جگہ پر حسب مراتب بیٹھ جاتے۔ یقیناً وہ خود تخت پر بیٹھتے اور دوسرے لوگوں کے لیے کرسیاں ہوتی، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے پہلو میں حضرت عمر بن العاص یا ان کے درجے کے دوسرے مقتدر صحابہ کو جگہ دے دیتے۔ پہلا دربار ظہر کی نماز سے پہلے لگتا، ظہر کی نماز کے بعد وزراء کا دوسرا اجلاس ہوتا، عصر کے بعد پھر تخت پر بیٹھتے اور دربار عام لگاتے، عشاء کی نماز کے بعد علماء اور شیوخ اور خاص اصحاب سے گفتگو کرتے اور سیاست و تاریخ پر مباحث ہوتے، رات کا ایک حصہ آرام کرتے، پچھلے پیر اٹھتے، اس وقت نوعمر لڑکے انہیں تاریخی اور سیاسی کتابیں پڑھ کر سناتے۔ ہم نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ اندازہ کیا جا سکے کہ امیر معاویہ کے دن اور رات کی کیفیت کیا تھی۔ ان میں ایک بادشاہ کے انداز بھی ہے اور ایک خاص قسم کے مسلمان امیر یا شیخ کی خصوصیات بھی ہیں۔ دربار بھی لگاتے ہیں مگر بادشاہوں کی طرح رات بھر عیاشی نہیں کرتے، شراب و ساکی سے جی نہیں بہلاتے۔ یہ صحیح ہے کہ امیر معاویہ کو دولت سے بہت محبت تھی، انہوں نے اپنے خزانے دولت سے بھر لیے، لوگوں کے مال ضبط کیے اور خود لے لیے۔ عموماً بڑے بڑے رؤساء کی موت کے بعد امیر معاویہ ان کے دولت شاہی خزانے میں داخل کر لیتے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بہت اونچا تخت بنوایا، خود تخت پر بیٹھتے اور لوگ ان سے نیچے بیٹھتے۔ جب نماز پڑھتے تو سپاہی پہرا دیتے، وہ جب چلتے تو ان کے آگے آگے نقیب چلتے اور پیچھے پہرہ دار ہوتے۔ انہوں نے طواف مقرر کیے، حاجب رکھے اور چونے گچ اور اونچی اونچی عمارتیں بنوائیں۔ انہی عمارتوں کے متعلق یعقوبی نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر ان سے ملنے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، کیوں ابن عمر ہماری عمارتیں دیکھی یہ کیسی ہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، اگر آپ نے بیت المال یا خدا کے مال سے بنوائی ہیں تو آپ خائن ہیں، آپ نے خیانت کی، اگر آپ نے اپنے روپے سے بنوائی ہیں تو اسراف کیا۔ ابن عمر اور معاویہ کی یہ گفتگو دو زمانوں اور دو نظریوں کی عجیب و غریب تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ابن عمر اور امیر معاویہ گو قریب ہم عمر تھے، لیکن دونوں کے خیالات میں بڑا تضاد تھا۔ ایک کا مسلک فاروقی تھا، ایک بوریہ نشینی حد سے بڑی سادگی اور دیانت کو پسند کرتے، دوسرے کے پیش نظر جاہ و جلال اور دنیاوی شان و شوکت تھی۔ ابن عمر اس بات کو کسی طرح بھی جائز نہیں سمجھتے تھے کہ اونچی اونچی چونے گچ عمارتیں بنوائی جائیں، خواہ وہ بیت المال کے روپے سے ہوں یا ذاتی روپے سے۔ ایک صورت میں یہ خیانت تھی اور دوسری صورت میں اسراف۔ حضرت فاروق نے یہی بات خالد بن ولید سے کہی تھی کہ اگر تم نے شاعر کو روپیہ بیت المال سے دیا تو خیانت کی، اگر اپنے پاس سے دیا تو اسراف کیا۔ بہرحال امیر معاویہ بادشاہ تھے اور انہوں نے نہ صرف چونے گچے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی، نہ صرف بیت المال کو عوام کی ملک سے نکال کر اپنا بنایا، بلکہ اپنی ذات کے لیے پوری قلمرو کی وہ ساری زمین مخصوص کر لی جو کیسر و کسریٰ کے زمانے میں کیسر و کسریٰ اور ان کے خاندان کے لیے مخصوص تھی۔ مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ امیر معاویہ نے کوفہ کے خراج پر اپنے مولا عبداللہ بن دراج کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ عراق کی اس تمام اراضی کا پتہ کرے جو پچھلے دور میں کسریٰ اور اس کے خاندان کے افراد کے لیے مخصوص تھی۔ عبداللہ بن دراج نے حلب سے کسریٰ کے زمانے کے دفاتر منگوائے اور تفتیش کے بعد وہ ساری زمینیں امیر معاویہ کے لیے مخصوص کر دی جو پہلے زمانے میں کسریٰ اور اس کے خاندان کے افراد کے لیے مخصوص تھیں۔ امیر معاویہ کو ان زمینوں سے ہر سال خمسین الف درہم 50 ملین ملتے۔ یعقوبی ہی کی دوسری روایت میں الف درہم بیان کیے گئے ہیں۔ امیر معاویہ نے اپنے عامل بصرہ عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھی ایسا ہی حکم دیا، نیز یہ بھی ہدایت کی کہ عام حکم جاری کیا جائے کہ لوگ کسریٰ کے زمانے میں نوروز و مہرجان کے مواقع پر جو تحائف کسریٰ کے حضور پیش کرتے تھے وہ امیر معاویہ کے حضور ان دونوں مواقع پر پیش کیا کرے۔ غریب رعایا حکم کی پابند تھی، اس میں تو انکار کی مجال ہی نہ تھی، خواص بھی مخالفت سے ڈرتے۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ ایک بار علی بن حاتم جیسے بڑے شیخ امیر معاویہ سے ملنے آئے۔ امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ ہمارا زمانہ کیسا ہے؟ علی بن حاتم نے جواب دیا، سچ کہتے ہیں تو آپ سے ڈر لگتا ہے، اگر جھوٹ کہیں تو خدا سے خوف آتا ہے۔ بہرحال امیر معاویہ کے اس حکم کے ڈر کی وجہ سے ہر خاص و عام نے پابندی کی اور اس طرح انہیں ہر سال عید، نوروز و مہرجان کے مواقع پر جو طوائف دی جاتے ان سے انہیں 1 کروڑ درہم ملتے۔ اسی طرح شام، فلسطین اور قلمرو کے دوسرے علاقوں کی مخصوص زمینوں کو بھی امیر معاویہ نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے مخصوص کر لیا۔ اندازہ فرمائیے کہ یہ امیر معاویہ وہی ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی خلافت کے شروع زمانے میں درخواست کی تھی کہ میری تنخواہ بڑھائیے، میری تنخواہ میرے اخراجات کو کفایت نہیں کرتی، اور یہ وہی زمینیں ہیں جو فاروق رضی اللہ عنہ نے ذاتی ملکیت میں دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس شخص کو جس نے ایک چھوٹا سا کھیت خرید کر ذاتی ملکیت بنا لیا تھا دھمکی دی تھی کہ میں تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا تماشا کرے گی۔
ہمیں نہیں معلوم امیر معاویہ نے خود کو منتخب امیر بنانے کی کوشش کیوں کی، کیوں یہ چاہا کہ لوگ انہیں خلیفہ سمجھے، اور اگر کوئی انہیں بادشاہ کہہ کر مخاطب کرتا تو وہ کیوں ناراض ہوتے۔ یہ حقیقت تھی کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا تھا، اور وہ خلیفہ نہیں بادشاہ تھے۔ ان میں ساری خصلتیں بادشاہوں ایسی تھیں۔ وہ لباس فاخرہ پہنتے، گرمی میں خس کے پردے، برفاب اور اسی طرح کی دوسری چیزیں استعمال کرتے، تخت پر بیٹھتے، مسجد میں مقصورہ بنا کر نماز پڑھتے، وہ کرسی پر بیٹھتے اور لوگ نیچے، مگر وہ اپنی اس بادشاہت کے باوجود اچھے تھے۔ وہ لوگوں کو خوب دیتے، تبری کے بیان کے مطابق وہ 1 لاکھ درہم یوں ہی عطا کر دیتے۔ وہ انتہائی دانا، انتہائی حلیم اور کریم تھے۔ وہ مطلق العنان بادشاہوں کی طرح نہ جابر تھے اور نہ قاہر، جیسے کہ ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں۔ ان کا ہتھیار ان کا حلم تھا، ان کی تلوار ان کی دانائی تھی۔ وہ اپنے دشمن کو تلوار سے نہیں اپنی دانائی سے فتح کرتے، اور انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے یہ چاہا کہ حکومت و بادشاہت اپنے خاندان ہی کے ساتھ مخصوص کر دیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت اس لیے لی، اسے اس لیے ولی عہد بنایا کہ ملت انتشار سے بچ جائے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابن خلدون نے یہ رائے کس جذبہ کے ماتحت قائم کی۔ ملت کی فلاح کا احساس یقیناً امیر معاویہ کے دل میں موجود تھا، مگر انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے جو ہتھیار استعمال کیے وہ ایک بادشاہ کے ہتھیار تھے۔ پھر جبکہ زیاد نے ان کو کہا تھا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے جب ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا اور شراب پیتا ہے۔ ملت کے سر پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دینا جو کسی طرح بھی حکومت و سیادت کا اہل نہ ہو، ملت کے مفاد سے محبت کا کوئی بہتر ثبوت نہیں ہے۔ عقد الفرید کی روایات کے مطابق امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ قطعاً ایک دانا اور ذہین بادشاہ کا انداز تھا۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے کوفہ کے لوگوں کی رائے خریدی۔ کوفہ کے جو لوگ یزید کی بیعت کے لیے مبلغ بنائے گئے انہیں مغیرہ بن شعبہ نے روپیہ دیا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں جو وفد دمشق بھیجا، اس کی امکان نے یزید کی فضیلت کے باب میں بڑے لچھے دار تقریریں کی۔ امیر معاویہ کو یقین دلایا کہ کوفہ کے لوگ اس سلسلے میں قطعاً مخالفت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے ان کی باتیں سننے کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے سے رازداری کے ساتھ پوچھا تھا کہ تمہارے باپ نے ان کی رائے کتنے میں خریدی؟ مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ 30,000 درہم میں۔ عقد الفرید، تبری، ابن خلدون اور یعقوبی نے یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں پورے واقعات بیان کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے بہت مشتاق تھے۔ انہوں نے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر پوری قلمرو سے وفود منگوائے۔ یہ وفود اس لیے امیر معاویہ کے پاس آئے کہ امیر معاویہ سے یزید کی بیعت کی تحریک کریں۔ عقد الفرید نے ان وفود کی ایک اجتماع کی کیفیت لکھی ہے جس میں ضحاک بن قیس، عمرو بن سعد اور یزید بن مکنہ نے یزید کی خوبیاں بیان کی۔ یزید بن مکنہ نے تو بہت ہی خطیبانہ انداز میں اختیار کیا۔ پہلے امیر معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس وقت مسلمانوں کے امیر یہ ہیں۔ پھر یزید کی طرف انگلی اٹھائی، اگر یہ جاتے رہیں تو مسلمانوں کے امیر یہ ہیں۔ اور پھر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جو ان کی امارت سے انکار کرے گا اس کا علاج یہ ہے۔ بادشاہوں نے حکومت اپنے خاندان میں رکھنے کے لیے ہمیشہ تلوار اٹھائی ہے۔ یزید بن مکنہ نے جس تلوار کی طرف اشارہ کیا وہ بھی اسی قسم کی تلوار تھی۔ ہمارے خیال میں اس پورے اجتماع میں احنف بن قیس کے سوا کوئی دوسرا آدمی ایسا نہ تھا جس نے اپنے ضمیر کی آواز بلند کی ہو۔ احنف بن قیس نے امیر معاویہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیر معاویہ، یزید کے دن و رات یعنی اس کے مشاغل اور کردار سے متعلق آپ سے زیادہ کوئی دوسرا واقفیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یزید کا کردار اچھا ہے اور وہ ملت کے لیے بہتر ہے تو کسی سے مشورہ نہ کیجیے اور اسے نامزد کر دیجیے، ورنہ مرتے وقت ایسی بات نہ کیجیے جو بری ہو۔ یقیناً امیر معاویہ سے زیادہ یزید کے دن و رات سے کوئی دوسرا واقف نہ تھا۔ وہ اسے خوب پہچانتے تھے اور اس کے چچا زاد نے اس کے متعلق جو بات کہی تھی وہ بھی امیر معاویہ کو خوب معلوم تھی۔ امیر معاویہ کو معلوم تھا کہ یزید شراب پیتا اور کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے، اس لیے زیاد کی زندگی میں انہوں نے یہ وفود طلب نہ کیے، اس کے مرتے ہی یہ وفد منگوائے۔ قیس بن احنف نے اس پورے مجمع میں اکیلا تھا۔ لوگوں نے اس کی بات کی قطعاً پرواہ نہ کی اور یزید کے لیے بیعت کی جانے لگی۔ بیعت کے وقت قیس بن احنف کی طرح ایک اور آدمی نے ہچکچاہٹ سے کام لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے رکھا، آگے نہیں بڑھایا اور کہا، اللہم انی اعوذ بک من شر معاویہ۔ معاویہ نے اسے ڈانٹا کہ تعوذ من شر نفسک وانہ اشد علیک۔ پھر حکم دیا بیعت کر لو۔ اس نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور ساتھ ہی کہا، میں بیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سے ڈرتا ہوں ورنہ مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس پر امیر معاویہ نے فَحَسَن تَكْرَهُ شَيْئًا والی آیت پڑھی۔ اس اجتماع میں جو طریق امیر معاویہ یا ان کے مصاحبوں نے لوگوں سے بیعت لینے کے سلسلے میں اختیار کیا وہ ایک بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کا طریق تھا۔ یہی طریق پورے شام اور پورے عراق میں اختیار کیا گیا۔ تمام حکام نے حکمن لوگوں کو بلوایا اور ان سے تلواروں کے سائے میں بیعت لی۔
ہم اس بیعت کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ ہمارا مقصود ہے۔ ہم نے یہ مختصر سی کیفیت بھی محض اس لیے بیان کی ہے کہ پڑھنے والے جان سکیں کہ اس حکومت کا انداز کیا تھا جس کی بنا جناب امیر معاویہ نے رکھی۔ یہ بالکل ایک نئی ثقافت اور ایک نئی سیاست تھی، یہ نہ اسلامی تھی نہ غیر اسلامی، یہ ایک درمیانی راہ تھی جسے جناب امیر معاویہ کے ذہن رسا نے ایجاد کیا تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی طاقتور شخصیت کی وجہ سے سوائے 4 بڑے لوگوں کے پوری اسلامی قلمرو نے ان کے بیٹے کے لیے بیعت کر لی۔ عقد الفرید کی بیان کی روح سے یہ 4 شخص بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ حج کے موقع پر مکہ میں لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا اور جس میں آخری بیعت لی گئی تھی۔ عقد الفرید کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ بیعت جس وقت لی گئی اس وقت یہ 4 بزرگ تلواروں کے سائے میں تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے مخالفت میں زبان ہلائی تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ یقیناً جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، لیکن اگر یہ 4 بزرگ اس وقت ان تلواروں کا خیال نہ کرتے اور اس مجمع عام میں جبکہ یزید کی بیعت لی جا رہی تھی اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتے تو غالباً یہ بیعت تکمیل کو نہ پہنچتی۔ بہرحال امیر معاویہ کا یہ فعل کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی میں لوگوں سے اطاعت و فرمانبرداری کی بیعت لی، ایک خلیفہ منتخب کا نہیں، ایک بادشاہ کا فعل تھا، لیکن ایک ایسے بادشاہ کا فعل جو پورا مسلمان اور اسلامی نظام حکمرانی سے بے حد متاثر تھا۔ اس سے یہ خواہش بھی تھی کہ وہ بادشاہت اپنے بیٹے کے لیے مخصوص کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی عزیز رکھتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح رائے عامہ کو اپنے حق میں کر لے، اور اسی لیے اس نے یہ ساری جد و جہد کی۔